सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। ईद स्पेशल न्यूज़ पंच में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का दिन बड़ा अहम दिन है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक बोल न्यूज़ की जानिब से। और अहम दिन इसलिए कि जब हम देखते हैं कि ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार होता है, इसमें सब लोग अपनों के साथ ईद मनाते हैं। घरों में हम देखते हैं कि दावतें होती हैं, मेहमान आते हैं और उन मेहमानों के साथ फिर ईद की जो खुशियाँ हैं वो बांटी जाती हैं। आज हमने जो ईद की खुशियाँ अपनी उसमें जिस मेहमान को दावत दी है वो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। आप उनसे बाखूबी वाकिफ़ है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जब हम शहर कायद कराची की बात करते हैं नाजरीन, ये वो शहर है जो आपके मुल्क की जो मईशत के लिए बड़ी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इसमें मसाइल बड़े हैं और यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो बासी हैं, वो अक्सर शिकवा कुना रहते हैं कि इनके मसाइल का हल कौन निकालेगा। फिर जब तरक्याती कामों की बात आती है, क्योंकि इन्हीं शाहराहों से गुजर के हमने अपनों से मिलने, ईद के त्यौहार और वैसे भी जो हमारी मामूलात ज़िंदगी है यहाँ से गुजरना होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो जब हम यहाँ के तामीराती कामों की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम तामीराती मंसूबों की बात करें तो एक नाम जो बड़ा जहनों में आता है वो बड़ा हम देखते हैं कि उसको लोग आज भी याद रखते हैं। उन्होंने आजकल वफाकी वज़ीर सेहत का ओहदा संभाल लिया। आप जान चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब सेहत में वो अपना विजन क्या रखते हैं, सेहत के शोबे को किस तरह से बेहतर करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर सेहत MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। उनको वेलकम कहेंगे, वार्मली वेलकम कहेंगे आपको सर। और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत आज शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आज के बड़े इंपॉर्टेंट दिन में आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। ईद पे मसरूफियात क्या होती हैं, कैसे मनाते हैं ईद आप? well, हमारी मसरूफियात तो कोई ख़ास नहीं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो घर पे आ जाते हैं, फिर घर वालों से मुलाकात होती है। फिर छोटा सा बहुत कम लोगों का एक ख़ानदान है, तो वो फिर वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो मिलने वाले फिर दोस्त अहबाब आते हैं। सियासतदानों को भी दावत देते हैं वैसे ईद वाले दिन? नहीं, कोई हमारी जो एक गैदरिंग होती है वो ईद के तीसरे दिन, हम जो हमारी पार्टी की जो आपस में बैठक होती है वो हम ईद के तीसरे दिन एक कुछ घंटे मखसूस हैं जी, तो हम एक जगह जमा हो जाते हैं उस पर सारे लोग। जबरदस्त। हाँ, वैसे ही कोई बहुत क्लोज होता है तो वो मिल लेता है। सही। अच्छा, हम देखते हैं वैसे मैंने वैसे ये ज़्यादा ट्रेंड कराची आइट में देखा है कि यहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन का हाथ बड़ा बटाते हैं खाने में, कुकिंग में। ये एक अच्छा ट्रेंड भी है। तो आप ऐसे त्योहारों पे कुकिंग में इंटरेस्ट खाने की हद तक हाथ बटाते हैं जी। जो ख़वातीन का जो पकाने में तो नहीं, खाने की हद तक बिल्कुल उनको बहुत फैसिलिटेट करते हैं। ज़बरदस्त। हर चीज़ का जो है वो फीडबैक देते हैं, खाते हैं और उसको इसमें ही कंट्रीब्यूशन रहती है। अच्छा, खाने में तो नहीं खाती। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आपने तो अभी वैसे कुकिंग की तो बात कर ली, वो तो आपको शौक नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा आपके शौक क्या हैं? मैंने देखा है सियासतदान पढ़ते बहुत हैं, ज़ाहिर है उनको पढ़ना भी पड़ता है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से बड़े वो फेमिलियर होते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके अलावा आपकी क्या रीडिंग, पोइट्री, सिंगिंग? नहीं, सिंगिंग नहीं, पोइट्री नहीं। पोइट्री सुनने की हद तक तो है, लेकिन ये जो रीडिंग भी है वो रीडिंग का टाइम बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जितना मिलता है उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। मेरे बिस्तर के लेफ़्ट और राइट के तमाम जो टेबल्स हैं ना, उस पर किताबों की अंबार लगा हुआ है कि भाई एक किताब शुरू की और उसके ऊपर फिर कुछ आ गया तो फिर दूसरी किताब आ गई, वो ख़त्म नहीं हो पाती बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी कुछ किसी चीज़ पर लग गए तो लग गए, क्योंकि वो टाइमिंग का इशू है सारा। तो इतने चैलेंजिंग हालात हैं, स्केड्यूल्स हैं, तो उस पर फिर वो टाइम नहीं मिल पाता। हार्डली टाइम 3-4 घंटे 5 घंटे हार्डली आप सो लेते हैं, इससे ज़्यादा की नींद नहीं हो पाती पूरी। तो अभी रमज़ानों में तो जो गुजरा है सारा, तो वो और तो इस वजह से अदरवाइज़ जो है वो हाँ पढ़ाई के तक जो है वो किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट थे आप वैसे? नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एवरेज किस्म का स्टूडेंट था जी। ज़बरदस्त, आपने ऑनेस्टी से इसका जवाब दिया। हाँ, नहीं मैं क्यों इसके अंदर जी गलत बयानी करूँगा। स्पोर्ट में, किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या करते? देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और जब मौका मिलता था, कई सालों पहले तक खेल लेते थे क्रिकेट में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा।
اب دیکھ بھی نہیں پاتے کیونکہ اب وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتی اس طریقے سے, اور کرکٹرز میں بھی انٹرسٹ نہیں رہا بہت زیادہ, کیونکہ کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں رہا بہت زیادہ, تو کرکٹرز میں بھی انٹرسٹ نہیں رہا. ورنہ تو پہلے تو دنیا کے سارے لوگوں کا پتہ ہوتا تھا, پاکستان تو کیا خیر کیا دنیا کے سارے جو ہے وہ لوگوں کا اتنا, ہمیں تو اتنا کریز ہوتا تھا کہ جب چھوٹے تھے, کم عمر تھی اس سے زیادہ بہت, تو جب تراویوں میں جاتے تھے تو باقاعدہ جس زمانے وہ ریڈیو چھوٹے, تو پاکٹ میں جب ہمارے 10-12 لڑکے ہوتے تھے, وہ نماز کی رو میں تراویح میں جو 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے دعا پڑھنے کے لیے, اس میں وہ بندہ جو ہے وہ کامنٹری سن رہا ہوتا تھا, ایک سنتا تھا اور سب کو بتاتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں ویسٹ انڈیز کے میچز جو ہے نا رات میں, یہاں کی جب رات کا ٹائم ہوتا تھا اور ویسٹ انڈیز میں دن میں میچ ہو رہا ہوتا تھا, تو ویسٹ انڈیز گئی ہوئی تھی پاکستانی ٹیم, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو ہمیں اتنا کریز ہوتا تھا کرکٹ کا. لیکن پھر وہ نہ وہ اس طرح کی کرکٹ رہی, نہ اس طرح کے پلیئرز رہے. بالکل, اب اتنی ساری کہانیاں ہیں. اب تو کرکٹرز کو ہم ایڈ میں دیکھ لیتے ہیں, وہ سارے تو ایڈ بنانے میں زیادہ ان کی پرفارمنس وہ زیادہ دکھتی ہے, زیادہ پیشن جو ہے وہ ان کو, مجھے لگتا ہے کہ ایڈ میں زیادہ پیشن دکھتا ہے بنسبت جو کرکٹ کے گراؤنڈ کے, تو میں کرکٹ نہیں دیکھتا. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک چیز یہ کہ ڈیبیٹر کیسے تھے آپ بچپن میں, بولتے ویری پور, ہم نے کبھی ڈیبیٹ کی نہیں ہے, بس گفتگو کر لیتے تھے. یہ تو ایم کیو ایم میں آ کر, اور ایم کیو ایم میں بھی آ کر بھی نہیں, بلکہ ایم پی اے بننے کے بعد پہلی دفعہ اسپیچ کی ہوگی میں نے شاید. اچھا, 2002 کی بات کر رہا ہوں میں پہلی دفعہ 2002 میں ایم پی اے بنا ہوں, تو رب نے اس وقت موقع دیا, تو پہلی دفعہ میرے خیال میری اسپیچ کوئی اس وقت ہوئی ہوگی. تو پھر اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے تو مصطفیٰ کمال آج کیا ہوتے, کہاں اپنے آپ کو دیکھتے؟ میں شاید سیاست دان نہیں ہوتا تو شاید پائلٹ ہوتا. اچھا, تو جہاز اڑانے کا شوق تھا جہاز, اور یا اگر نہیں ہوتا وہ اس کے لیے پڑھنا زیادہ پڑتا, نہیں اگر سلیکشن ہوتی تو پھر انجینئر ہوتا. تو یعنی آپ انٹیلیجنٹ. سیاست دان تو میں ابھی بھی نہیں ہوں خیر. ویسے اگر آپ جو سیاست دانوں کی کیٹیگریز ہیں ہمارے یہاں جو. اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں سیاست ڈسکس ہوتی ہے ویسے, باقی لوگوں کو انٹرسٹ ہے؟ نہیں, سیاست ڈسکس نہیں ہوتی, ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں کبھی کبھار جو چل رہے ہوتے ہیں. کبھی میں زیادہ پریشان ہوں تو گھر والے کو تسلی دیتے ہیں, چیلنجز ہیں, اس کے بارے میں تو گفتگو ہوتی ہے, معاشرے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, حالات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, بٹ ناٹ ایز سچ سیاست کے پارٹی کے حوالے سے یا دوسری پارٹیز کے حوالے سے. گھر میں ہمارے گفتگو کا ٹائم ہی کام, یعنی سکون ماحول ہے وہاں. الحمدللہ ہمارے جی بہت سکون ماحول ہے. میں اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. میں گھر سے مجھے الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ جو ہے مطمئن رکھا ہے, اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. اولاد کو چاہیں گے کہ وہ پولیٹکس میں آئے؟ ضرور, اگر اس کو چاہیے, اس لیے کہ میں تو اس کو بہت بڑا کام سمجھ کے کر رہا ہوں. اس سیاست کو, اس کو عبادت سمجھ کے میں کرتا ہوں اس کام کو. میرے پاس بہت آپشنز ہیں اپنی زندگی بنانے کے. یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, یہ میری روزی روٹی نہیں ہے, یہ سیاست میری روزی روٹی نہیں ہے, بلکہ میرا بریڈ اینڈ بٹر اس پہ سیکریفائز ہو رہا ہے. اگر میں جا کر اپنے لیے کام کروں اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, تو میں اس سے زیادہ کماؤں, اور کمایا ہے. میں نے جب 3 سال سیاست چھوڑی ہے 2013 سے 2016 تک, تو میں نے اپنے لیے جب کام کیا تو میں نے میں نے, اللہ نے مجھے جو ہے وہ رسک دیا, بہت پیسے دیے. اس عرصے میں آپ کیا کرتے رہے؟ میں جاب کرتا تھا. میں ڈیولپر, کسی ڈیولپنگ فرم کے لیے کام کرتا تھا. اللہ نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے, جو گھر والوں نے تعلیم دی ہے, تو میں اس کو بہت بڑا کام سمجھ کے, اللہ کے مخلوق کی ساری چیزیں اس سیاست سے ریلیٹڈ ہیں. کسی کو پانی چاہیے تو سیاستدان نے دینا ہے, اس کے سیوریج کا نظام ٹھیک ہونا ہے تو سیاستدان نے کرنا ہے, اسپتالوں میں دوا دینا ہے تو سیاستدان نے دینا ہے, پولیس کو ریفارم کرنا ہے تو سیاستدان نے کرنا ہے, لائٹ آنی ہے تو کسی پیچھے سیاستدان ہے, کوئی منسٹر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. تو یہ سب چیزیں تو سیاست سے ریلیٹڈ ہے, جس کا عام اللہ کی مخلوق سے جس کا تعلق ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے. مخلوق میں انسان بھی ہے, جانور بھی ہے, چرند پرند بھی ہیں, سب چیزیں مخلوق میں, لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, یعنی کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے اعلیٰ پروڈکٹ. تو جب اللہ تعالیٰ مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے, میں آپ کو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں آپ کو کوٹ کروں یہاں پہ, جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گناہگار خاتون تھیں جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کا گزر کہیں سے ہوا, اس خاتون کا ذکر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, ان کا گزر کہیں سے ہوا, تو انہوں نے دیکھا, میں مفہوم عرض کروں, ایک کتا ہے جو پیاس سے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. جی. اس خاتون نے جب کتے کی یہ پیاس دیکھی تو رک کر اپنی جوتی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا
اتنی پسند آئی, کتے کو پانی پلانے کی عادت اتنی پسند آئی کہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. یہ اللہ اپنی مخلوق سے اپنا پیار بتا رہا ہے. کتا اللہ کی مخلوق ہے, بالکل, اس کے پیاس بجھانے والے کی زندگی بھر کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر کے جنت دے رہا ہے. تو جسٹ امیجن کریں جی کہ جب ایک رب اپنے اس جانور سے اتنا پیار کرتا ہے, بالکل, تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. تو اگر آپ انسانوں کی پیاس بجھا رہے ہوں, آپ انسانوں کو دوا دے رہے ہوں, آپ انسانوں کو تعلیم دے رہے ہوں, آپ انسانوں کے لیے سڑکیں بنا رہے ہوں, آپ انسانوں کے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھا رہے ہوں, آپ انسانوں کو انصاف فراہم کر رہے ہوں, آپ انسانوں کو بغیر رشوت لی FIR کاٹ رہے ہوں, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں, تو رب کو کتنا پیار آئے گا آپ کے اوپر. آپ کو تو رب تو بدلا نہیں ہے. بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا, میرا اور آپ کا رب کوئی اور ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے. رب تو وہی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہیں. تو میں اس سیاست کو اس حدیث کے تناظر میں دیکھتا ہوں ہمیشہ. میرے ساتھ کام کرنے والے ایک بچے کو اس کا پتہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں اس کو, یہی میری موٹیویشن ہے, یہی میری ڈائریکشن ہے. اللہ آپ کو اس میں کامیاب اور اس میں اس لیے میں کہتا ہوں, تو میرے آپ نے سوال کیا کہ بھئی میرے بچوں, میں ضرور چاہوں گا کہ بھئی میرے بچے بھی یہ والا کام کریں, کیونکہ میں کیسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام ہے بہت مشکل. سیاستدانوں کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ یہ کام ہے بہت مشکل, یہ کام ہے بہت. میں تو بھئی جب میں دوسروں کے بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ یہ کام کریں, تو میں اپنے بچے کو کیوں نہیں چاہوں گا وہ یہ کام نہ کرے. بٹ دس از ناٹ دی بیڈ آف روزز. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس میں بہت مراحل ہیں. تو اگر کوئی مینٹلی پریپیئرڈ ہے جو ہے وہ پریشر لینے کے لیے, لیکن کامیابی کا راستہ بھی پھر یہاں پر بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہے, کٹھن معاملات ہیں. دیکھیں ہر صحیح کام جو ہے وہ آسانی سے تو آپ کو جو ہے وہ نہیں اچیو ہوتی, اس کے لیے مشکلات تو آتی ہیں, لیکن مزہ تو پھر ان مشکلات کو اچیو کر کے اس سے گزرنے کے بعد ہی کچھ اچیو کرنے کا ہے نا. بالکل, تو آسانیاں تو زندگی میں کہیں نہیں ہیں. ٹھیک, اچھا, اب جو تھوڑی ہم عید کی بات, اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گی. ایک سوال آپ سے, عیدی دینے میں کھلے ہاتھ سے ذرا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے جو میں عیدی دوں, اس لیے کہ جو ہے وہ ہم تو پہلے دن ہی لوٹ لیے جاتے ہیں. جو ہے وہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ پڑ, جس دن تنخواہ آتی ہے وہ تنخواہ چلی جاتی ہے بیگم صاحبہ کے پاس. تو وہ گھر کا جی وہ حساب وزیر خزانہ ہے, وزیر خزانہ وہاں کی ساری وزارت ان کے پاس ہے. زبردست. تو وزیر داخلہ بھی وہی ہیں, وزیر خزانہ بھی وہی ہیں, اور ہر چیز وہی ہیں وہ. زبردست. تو ہم نے اپنے پاس یہ والا نظام رکھا ہی نہیں ہے نا پیسوں والا, تو ہم تو خود مانگ کے لیتے ہیں پیسے ان سے. اوکے, یہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی. مصطفیٰ کمال صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو آدمی کی ایک فطرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایگریسونیس, تھوڑا غصہ ڈالا ہوا ہے. تو آپ کا غصہ کیسے اور کس چیز پہ غصہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں, سب کو تو نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے. بہت سارے لوگوں کو تو اس طرح ایسا ٹھنڈا بھی رکھا ہوا اللہ نے کہ وہ جو ہے وہ اس ٹھنڈے میں پن میں اور منافقت میں بہت کمی فرق رہ جاتا ہے. ہم تھوڑا سا ریئیکٹ ویکٹ کر لیتے ہیں چیزوں پہ. انسان ہے, نارمل انسان ہے, غصے والی چیز پر غصہ آتا ہے, اور جو ہے وہ خوش ہونے والی چیز پر خوش. تو میں ہنستا بھی ہوں, میں چیختا بھی ہوں, میں پیار بھی کرتا ہوں, میں غصہ بھی کرتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک نارمل انسان میں جو کمپوننٹ ہونے چاہیے. ایکٹنگ نہیں کر سکتا میں, کوشش میں نے بہت کی ہے, میں ناکام ہوں اس ایکٹنگ میں. اچھا. اور ایکٹنگ نہیں کر سکتا میں. ویسے سیاستدان ایکٹنگ کرتے ہوں گے, کرتے ہیں شاید, اور کرنا بھی شاید چاہیے. میں اس کو ایک کوالٹی اس لیے کہ آپ کر لیں تو اچھا ہی, اس سے ایک کسی فیس کو آپ گزار لیں تو اچھا ہے. ہمارے تھوڑے سے چہروں پہ آ جاتی ہے. لیکن غصہ آپ نے پوچھا کس بات پہ. غصہ جو ہے وہ غلط بات پہ, کسی جھوٹ پر غصہ آئے گا, کسی ناجائز بات پر غصہ آئے گا, کسی زیادتی کوئی کر رہا وہ غصہ آئے گا. اور اس میں کیا کرتے ہیں غصے کی حالت میں؟ غصے کی حالت میں جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نہ کرو ایسا. پیار محبت سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ سمجھائیں کہ بھائی نہ کریں, یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے. اور انسان اور معافی ایک بہت بڑی چیز ہے. ویسے لوگوں کا دل جو ہے وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے. معافی والا میں ایلیمنٹ ہے, فورگیونیس والا. میرے خیال ہے کہ ہے, اور میرے خیال ہے کہ ہے. اور لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پر پتہ ہے کہ یہ ڈی این اے خراب ہے, تو اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہونا نہیں ہے, تو میں اوائڈ کرتا ہوں پھر. تو وہ دیکھیں, انسان کی بشری خرابیاں, میرے اندر 10,000 خرابیاں ہوں گی, اور جو کہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. میں کوئی بھی اگر انسان کے اندر خرابی خامی نہیں ہے تو وہ تو پھر فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. فرشتے تو ہمیں نہیں, انسان ہیں, تو پیکج کے ساتھ ہیں, اچھائی برائی کے ساتھ. لیکن جان بوجھ کر خراب نہیں ہونا چاہیے.
بالکل جسے نا ڈی این اے خراب ہے کہ انسان اچھا کام کر ہی نہیں سکتا, تو کچھ ڈی این اے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ چاہیں بھی تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. میرا سوال ویسے آپ سے اگلا یہی ہونے جا رہا تھا کہ آپ کا ہیومر کیسا ہے, اور وہ میں ابھی جواب سے اندازہ لگا سکتی ہوں کہ آپ کا ہیومر اچھا ہے. Well, I take it as a compliment. لیکن ہاں مجھے یہ کہ پہچان ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے گزارا ہے, تو میں بالکل میں کوئی بہت ریجڈ آدمی نہیں ہوں, پرسیپشن میرا کچھ اور بھی ہو, میں تو جان دے سکتا ہوں کسی کے لیے بھی, اور جو ہے وہ شاید ادر وے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, تو بٹ وہ میں اسی طرح کا انسان ہوں, میں ایموشنل آدمی ہوں, میں صحیح کو صحیح کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور مجھے اجتماعیت, انسانوں سے مجھے پیار ہے, میں ان کے لیے یہ جو سب کچھ ہوا سارا, اگر مجھے ان سے پیار نہیں ہوتا, مجھے ان کی فکر نہیں ہوتی رب کی رضا کے لیے یقیناً, تو مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے, مجھے رب کو راضی کرنا ہے, تو اس کے بندوں کے لیے, اس کی مخلوق کے لیے مجھے جو ہے وہ جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ اللہ نے مجھ سے کروایا. دوستیاں آپ کی زیادہ یا دشمنیاں زیادہ؟ میری دشمنی تو میری نہیں ہے کسی سے, میرا نہیں خیال ہے کہ میں دشمنی کرنے والا, مجھے دشمنی تو میری نہیں ہے, جو ہے وہ نظریات کا اختلاف, سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, دشمنی نہیں ہے, میں دشمنی میری کسی سے نہیں ہے, میں میری طرف سے کم نہیں ہے, کوئی مجھے سمجھتا ہو تو یہ اور بات ہے, ان کا اس میں میرا کنٹرول نہیں ہے. دوستی میری بہت کم ہے, جن کو میں دوست کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے میری نظر میں, اور اس پہ اترنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, تو میرے بہت ہی سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو میں دوست کہہ سکتا ہوں, اور وہ کوئی 30 سال 40 سال پرانے والا سارا سسٹم ہے, ہر جاننے والا دوست نہیں ہوتا. دوست تو میری ڈیفینیشن میں دوست تو وہ ہے کہ جو میرے گھر والوں سے بھی افضل ہے, اس پہ بھی پرائرٹی ہے, میرے بہن بھائیوں سے, میرے بیوی بچوں سے, یعنی کہ جہاں میں ہر چیز کر سکتا ہوں, ہر بات کر سکتا ہوں, ہر چیز جو مجھے سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہو, میری بیوی سے بھی, میرے بچوں سے بھی, میرے بھائی بہنوں سے بھی, جو میری ان اینڈ آؤٹ, جہاں پہ میں اپنی ویکنیسز شیئر کر سکتا ہوں. دوست وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی ویکنیسز شیئر کر سکتے ہیں. دل کی بات کس سے کرتے ہیں, اور دل کی بات شیئر بھی کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں یا دل میں رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں, دل کی بات دل میں رہے تو پھر تو انسان پاگل ہی ہو جائے, تو بالکل کرتے ہیں کہ دل کی بات تو شیئر کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری چٹ چٹ جاری رہے گی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سید مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بھی عید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گی کہ ایک ریپڈ فائر راؤنڈ آپ کے ساتھ ہم کر لیں. پہلا سوال میرا تھوڑا سا شاید آپ کو اوفینڈ بھی کر دے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کس کی کال پر آپ زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے آپشن رکھوں گی, بیگم کی کال پر, یا پھر وہاں کی کال جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انکار کر دیں یا ٹائملی پک نہ کریں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا کس جانب اشارہ ہے. نہیں, میں تو نہیں سمجھا اپنا کہ آپ کے کس جانب اشارہ ہے, لیکن میں کسی بھی کال پہ الرٹ نہیں ہوتا, میں تو ساری کالوں پہ الرٹ رہتا ہوں. میں کوئی بھی مجھے کال کرتا ہے, میں اگر فارغ ہوتا ہوں تو کال ریسیو کرتا ہوں, تو اس پہ میٹر نہیں کرتا کہ کون کال کر رہا ہے. میرے پاس جب فون ہے, ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ابھی کوئی بھی دنیا کا آدمی کال کر رہا ہوگا تو میں تو الرٹ نہیں ہوں, میں نہیں اٹھانی اس کال کو. لیکن جب آپ سے میں بات نہیں کروں گا, میرے ہاتھ میں فون ہوگا, تو مجھے نہیں پتا, کوئی بھی کال کرے میرے فون پر, اگر گھنٹی بجے گی تو میں اس کو اٹھاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپشنز رکھوں گی آپ کے سامنے. سیاست دان, کس کی سیاست آپ کو اچھی لگتی ہے؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اور بانی پی ٹی آئی؟ ہمیں تو اپنی سیاست اچھی لگتی ہے, میں دوسروں کی سیاست کو جو ہے وہ اچھا کہنے لگوں تو پھر ان میں سے کس کی سیاست بہتر ہے؟ آئس کریم تو نہیں بیچ رہے, ان میں سے کس کی سیاست بہتر ہے؟ ہمیں اپنی اچھی سیاست اچھی لگتی ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. اگر یہی کنوکشن نہیں ہے تو پھر تو جو ہے وہ پھر آپ یہ کام ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ تو سیاست دان, چونکہ میں خود سیاست دان ہوں, اور ہمارا ایک نظریہ ہے, ہم ایک ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے اوپر ہم ایک کام کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ہماری اپنی سیاست جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے اچھی سیاست ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پوٹینشیل ویسے کس میں دیکھتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت سی ایم پنجاب بھی ہیں, یا بلاول بھٹو؟ میں تو اس میں تفریق نہیں کرنا چاہوں گا, اپنا ان کا طریقہ کار ہے دونوں کا, اور میں اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہوں گا. پیپل آر دی بیسٹ ججز, لوگوں کو جو ہے اس میں بالکل ان کو جج کرنا چاہیے. اگر آپ کو اختیار مل جائے پرائم منسٹر کا, تو آپ کس طرح سے, کن معاملات کو سب سے پہلے دیکھنا پسند کریں؟ سب سے پہلے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ
یونین کونسل میں کونسلروں کو, یونین کونسلز کو, چیئرمین کو, ان کو اختیارات اور وسائل میں دوں گا اگر میرے پاس جب بھی اختیار آیا. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ. ایک وزیر اعظم, 4 وزراء اعلیٰ کے پاس پورے پاکستان کا پیسہ ہے, پورے پاکستان کی پاور ہے 5 لوگوں کے پاس. اس سے نیچے جو ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہے, جو میئر ہے, جو ٹاؤن تحصیل کا انچارج ہے, یونین کونسل کا آدمی اور کونسلر ہے, اس تک اختیارات اور وسائل نہیں ہیں. اسی وجہ سے جو لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ چیزیں پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہی. تو جو آپ نے سوال کیا, اگر میرے پاس کبھی بھی اختیار اللہ نے مجھے دیا تو میں ڈی سینٹرلائز کروں گا, اختیارات اور وسائل نیچے لے کر جاؤں گا, گراس روٹ لیول تک لے کر جاؤں گا. صحیح. تھوڑا سیاست پر آ جاتے ہیں, اور ابھی جو ہمارے سیاسی حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی بڑے ٹرموائل سے گزرتی رہی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہوتی رہی ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدان, ان کا جو جھگڑا ہے یا لڑائی ہے اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں یا کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں, اور یہ ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ کلچر تو سیاست اتنی زیادہ تلخ نہیں تھی اس سے پہلے, لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد یہ زیادہ تلخ ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی کا جو 2018 سے ایک وہ آئے ہیں, اور ابھی یہ سارا 2025 7 سال, یہ پچھلے 7 سالوں میں اور اس سے تھوڑا سا پہلے سے یہ تلخ ہو گئی ہے. ورنہ ایک اختلافات کے باوجود بھی ایک لحاظ ہوتا تھا, ایک جو ہے وہ ایک لائن ڈرا ہوتی تھی, اس لائن کو کراس نہیں کرتے تھے. ابھی تو جو ہے وہ کسی کے گھر کو ہم نے نہیں چھوڑا, کسی سوشل میڈیا پہ جا کر کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں چھوڑا, کسی کی عزت کو نہیں چھوڑا, کوئی جھوٹ سچ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بہت پولیوٹیڈ ہو گئی ہے, یہ والی سیاست بہت پولیوٹیڈ. تو کون کردار ادا کرے گا جو سیاستدانوں کو ایک پیج پر لے آئے, ان کو بٹھائے, ان کی لڑائی ختم کرے؟ نہیں, کوئی نہیں کردار ادا کرے گا. یہ سیاستدانوں کو خود ہی کرنا پڑے گا سارا, اور اس میں سب کو کرنا پڑے گا. اور یہ لوگ کریں گے مجبور ہو کر. مجبور کس سے ہوں گے؟ لوگوں سے, عوام سے مجبور ہوں گے. جب لوگ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی جو گالی بکنے والا ہے یا جو عزتیں اچھالنے والا ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے, تو اس کو خود اس گالی بکنے والے کو اپنی عادت بدلنی پڑے گی اگر لوگوں کی حمایت چاہیے. پی ایس پی کی ہم بات کر لیتے ہیں. پی ایس پی کا کیا بنا, دوبارہ ایم کیو ایم میں شمولیت کی کیا وجہ بنی آپ نے؟ دیکھیں ہم بہت مضبوط تھے, اور ایم کیو ایم نے اگر ہمارے ساتھ ہمیں شامل کیا ہے تو ہماری کوئی تو اسٹرینتھ ہوگی, اور یقیناً تھی اور ہے. اور اس کا پھر آپ نے نمونہ دیکھا کہ ہم سے پہلے ایم کیو ایم کے پاس 4 سیٹیں تھیں, آج 22 سیٹیں جی. تو فرق تو پڑا ہے, اور آج ایم کیو ایم کہیں سے زیادہ مضبوط ہے. پھر اسپلٹ ہوا تھا, لوگوں کی سوچ اسپلٹ ہوئی تھی, جس کا فائدہ اور دوسری پارٹیز کو ہو رہا تھا. تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم نے اسے پھر مرج کر دیا. صحیح. ایم کیو ایم ابھی آنے والے دنوں میں مزید ریوائیو ہوگی, جیسے پہلے ایک ہم دیکھتے تھے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو حکمرانی کریں گے اللہ نے چاہا سے. ایم کیو ایم کا وزیر اعظم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ایک ٹائم آئے گا. آپ کو میری بات ابھی شاید نہ سمجھ میں آئے, آپ نہ اس پہ بلیو کریں, بٹ آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں جی انشاءاللہ آپ جس ایج کی ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ ٹائم انشاءاللہ. گڈ لک ٹو یو. اچھا یہ کہیے کہ اب ہم تھوڑے کراچی کی طرف آتے ہیں. آپ نے بڑا کام کیا. آج بھی جب کراچی میں ویسے کراچی آئٹ نہیں ہوں, میرا پنجاب سے تعلق ہے, لیکن جب میں یہاں آئی کراچی میں, تو جب ہم نے بات کی کہ یہ شاہراہ وہ شاہراہ یا کوئی ترقیاتی کام, تو اس میں ایک ہی نام آتا رہا, وہ مصطفیٰ کمال صاحب. اس میں ہم آپ کو کریڈٹ دینے میں کوئی وہ نہیں کریں گے. تو یہ کہیے گا کہ آپ اب کراچی کے جو معاملات ہیں, اب جو کراچی میں ایک عرصے سے کام نہیں ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اتنی نیگلیجنس کیوں ہو رہی ہے؟ اور 16 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی حکومت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ اور اچھا کرنا چاہیے تھا. 16 سال بہت ہوتے ہیں کسی صوبائی حکومت کے, اور انٹرپٹڈ, جہاں پہ کوئی بریک نہ آیا وہ. تو ان کو بہت, ابھی میئر بھی ان کے ہیں, اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی ان کے تھے. تو مجھے تو 4 سال کا موقع ملا, اور آپ جس کاموں کو بتا رہی ہیں, آپ جبکہ آپ کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے, لوگ بات کرتے ہیں, اور آج بھی جو کچھ اس شہر میں بنا ہوا ہے وہ ہمارے زمانے کا ہی بنا ہوا ہے. بالکل, وہ سننے میں بھی ہے. اس کو دیکھا میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا آفیشلی, ورلڈ رینکنگ میں. ورلڈ اکنامک فورم میں بلا کر ہمیں یہ باقاعدہ یہ کیٹیگرائز کیا گیا 12
دنیا سے 12 میئرس کو بلایا گیا تھا اور جس میں مجھے بھی بلایا گیا ورلڈ اکنامک فورم 2007 زبردست ڈیووس میں, اور بتایا گیا کہ بھئی ہمارا شہر جو ہے وہ اس طرح کا. آج یہ شہر دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 ورتھ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے. 4th کیٹیگری اس کا نمبر ہے کہ ورتھ انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ ہیں دنیا بھر میں, اس میں کراچی کا 4تھا نمبر آ گیا ہے. تو کہاں ڈیولپنگ سٹیز ان دا ورلڈ سے ورسٹ سٹیز ان دا ورلڈ میں کی رینکنگ میں ہم آ گئے. تو کس کو بلیم دیں گے؟ جو حکومت وقت رہی ہے, اور حکومت وقت ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی انفارچونیٹلی جو ہے وہ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا ہے, شہر کا بھی نقصان کیا ہے, اور پاکستان کا بھی نقصان کیا ہے. اپنا نقصان اس طرح کیا ہے کہ بھائی اگر آج وہ اگر خدمت کرتے تو ہماری سیاست ختم ہو جاتی. سب چیزیں, ہمارے گھر والے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیتے, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے, وہ اتنا کام کر لیتے. میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے 4 سالوں کے لیے حکمرانی دو, 5 سالوں کے لیے. آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لاڑکانہ میں آپ کو الیکشن آپ لڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. میں اتنا کام کروں گا لاڑکانہ والوں کے لیے, میں اتنا کام کروں گا لیاری والوں کے لیے کہ جو ہے وہ آپ وہاں پر میں آپ کے لیے چیلنج بن جاؤں. لیکن آپ کے پاس 16 سال ہیں اور آپ ابھی تک میرے لیے چیلنج نہیں بن سکے. بالکل آپ کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ابھی تک ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ نہیں کیا نا, اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں کیا. اتنا پوٹینشیل اس شہر میں, اور پھر وہی آپ نے جیسے محرومیوں کی بات کی ہے, مسائل کا حل نہیں نکل پا رہا. آئندہ آنے والے سالوں میں کیونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی ان میں پوٹینشیل ہے, لیکن پھر جب بات آتی ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ معاملات, یہاں پر ابھی جو ڈمپر مافیا کے جو معاملات چل رہے ہیں, پھر اس کے بعد پانی کے جو کرائسس ہے, انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے. میں خود روزانہ جب ڈرائیو کرتی ہوں تو دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ جو کھڈے ہیں یہ بھر جائیں, کوئی آ کر ہماری یہ معاملات سن لے, داد رسی کر لے. تو آپ مرتضیٰ وہاب صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے میئر؟ وہ دیکھیں میرا جو ہے وہ میرا لیول نہیں ہے نا کہ میں اپنے پیپل, آپ سب کو پتا ہے, سب لوگ جانتے ہیں یہ شہر جو ہے وہ کا ایک چپا چپا گواہی دے رہا ہے. آپ کی جب گاڑی کسی گڑھے میں جاتی ہے تو وہ اس گڑھے سے پوچھیں کہ جو ہے وہ کس کی کیا کر دے گے. فیئر انف مجھ سے میرا لیول نہیں بنتا. دیکھیں میں نے یہ ٹائم گزار لیا, میں آج سے 15 سال پہلے میئر تھا, اور لوگ آج بھی اگر مجھے یاد کر رہے ہیں, میرے کام کو یاد کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس کے بعد والوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا. تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں جو ہے وہ مجھے پھر تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا, اور میں نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ نے مجھے جو ہے وہ ایک پیپل, میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, مجھے اللہ نے ایک اپنی ایک شناخت دی ہے, حیثیت دی ہے. مجھے لوگ میرے کام سے, میرے کنڈکٹ سے مجھے جانتے ہیں. لیکن میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی اتنا اچھا کام کرے کہ لوگ میرے کاموں کو بھول جائیں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب بھی کام کریں, اور اتنا کام کریں کہ جو ہے وہ میرے شہر کو فائدہ ہو. لوگ مصطفیٰ کمال کو یاد نہ کریں, مرتضیٰ وہاب کے کاموں کی جو ہے وہ کہ گن گائیں, تذکرہ کریں. تو میری خواہش تو جو ہے وہ یہ ہے, کیا وہ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, یہ پیپل آر دی بیسٹ. اچھا, ابھی آپ نے جو وفاقی وزیر صحت کا جو عہدہ سنبھالا ہے, ایک تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی یہ پورٹ فولیو کس بیس پہ آپ کو ملا؟ فٹنس کی وجہ سے ملا یا آپ کا ویژن ایسا تھا؟ فٹنس تو مجھے اچھی کرنی ہے. فٹنس تو بھی ہماری جو ہے وہ بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے, اس کو اور بہتر کرنا ہے. زبردست. تو کس وجہ سے ملا یہ تو دینے والوں سے پوچھیے آپ, وزیر اعظم سے پوچھیے, اور کہ انہوں نے مجھے کیوں یہ عہدہ دیا ہے. آئی ڈونٹ نو, میں نے نہیں پوچھا ان سے. ہیلتھ سیکٹر میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے نہیں پوچھا ان سے کہ مجھے کیوں دیا یہ عہدہ, اور نہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ, نہ میں نے کہیں اپلیکیشن دی تھی, نہ مجھے میرا کوئی انٹرویو ہوا ہے. اچھا. اور نہ میں نے جو ہے وہ, تو یہ دینے والوں سے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ کیوں دیا ہے. ہاں اب یہ دے دیا ہے, بڑی ذمہ داری, تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ. میں میری جو 4-5 گھنٹے کا میرا سکون تھا وہ بھی اب وہ ختم ہو گیا, فارغ ہو گیا ہوں میں بالکل. اور میں سوار کرنے والا انسان ہوں کسی بھی چیز کو, اور میرے لیے نئی چیز ہے, یہ نیا سبجیکٹ ہے, نیا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے, نیا چیلنج ہے, اتنا کام ہے. تو میری تو لائف ہیز بین, پرسنل لائف ہیز بین روئنڈ آلریڈی, از گون. تو میں آج کل جو ہے وہ, مجھے کوئی جوبلنٹ مومنٹ نہیں ہے کہ میں وزیر بن گیا ہوں. کوئی فیلنگ بھی ذرا سی چوکے بھی نہیں گزری, بلکہ میں جو مجھے جانتے ہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہو کیا گیا ہے, میں پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا. اس کی ریزن یہ ذمہ داری آپ کے شولڈرز پہ. جب دیکھیں جب آپ پر کوئی, جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ کر لے گا, اس کا ریکارڈ ہے, تو یہ جو جملہ ہے نا کہ یہ جو آپ
لوگوں کا جو پرسپشن ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ڈوور ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ آپ لوگ تو کہہ جاتے ہیں لیکن وہ مجھے ڈرا جاتے ہیں اس والی بات پہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نہیں کر سکا خدا نخواستہ تو یہ اس کے دماغ میں آج جو بات بیٹھی وہ تو کہہ کے چلا گیا یا کوئی سوچ رہا ہے, لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تو آپ کو اپنی پوری دن, اور پھر نظام ایسا کہ یہاں پر عجیب تماشا ہے, جو کوالٹی آف لوگ ہیں, جو پرابلمز ہیں, اس کا ایک نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سلسلہ ہے, پہاڑ ہے. دیکھتے ہیں آنے والے گڈ لک آنے والے بجٹ میں صحت کے لیے کچھ مراد رکھیں, کیونکہ ابھی تو بڑے بہت کچھ ہوگا, اللہ نے یہ نہیں ہوگا جو آج ہے اس سے بہتر ہوگا. نہیں, وہ ہم آپ سے بڑی امیدیں بھی لگا کر بیٹھے ہیں, جو ہم نے کراچی کے بڑے خطرناک ہیں کراچی کے جو معاملات دیکھے ہیں ساری امیدوں نے جو ہے وہ ہماری نیندیں چھین لی ہیں, ہمیں جو ہے وہ نہ بھوک لگتی ہے. جب کوئی کام کرنے والا کوئی اچھا انسان سامنے آتا ہے, اوبویسلی انسان لوگ جو ہیں وہ ولی اللہ کا کرم ہے. خیر توبہ کے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے ایسے کام کروا لیے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ امیدیں ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سے اس کام میں بھی ایسے طریقے سے ہمیں سرخرو کریں. آمین. اچھا یہ کہیے گا کہ ابھی ویسے ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ریسنٹلی ہم نے کچھ پروگرامز بھی اس پہ کیے تھے. ابھی جو ایشوز ہیں ان میں ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سرجیکل ہمارے ایکوپمنٹ ہے وہ باہر سے آج کل اس کو بند کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہمارے آپریشنز اور یہ معاملات ہیں کچھ بہت سارے بند نہیں ہے. ایک ایس آر او ہے جو کہ وہ ریزالو ہو جائے گا 2-4 دنوں میں. ٹھیک ہے. جو ودرا کر لیا گیا تھا, اس ودرا کرنے کے بعد جو وہ کچھ کمپنیز نے وہ اکوپمنٹس منگائی ہیں تو وہ کچھ اسٹک ہوئے, ادروائز اور چیزیں تو آ رہی ہیں. تو اس کا کوئی ایشو چل رہا ہے جو کہ ہائی لیول پہ اس کی ڈسکشن چل رہی ہے. میں تو میرے آنے سے پہلے سے یہ مسئلہ ہوا تھا, میں ان بٹوین آیا ہوں, تو کر لیں گے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ پولیو, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں پھر اس میں سرج آیا, 25 میں بھی اس کے کیسز ابھی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ وہی جو ایک ٹیبو ہے لوگوں کے دماغ میں, اس میں فیملی کو لے کر گھسا ہوا ہے کہ جی یہ شاید ہمارے بچے کی زندگی کے لیے خطرات پیدا کرے گا یا آنے والے معاملات خراب کرے گا. یہ بڑا چیلنج ہے. میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی معلومات ابھی 10-12-15 دنوں میں میں نے اس پولیو کے اوپر جو ہے وہ میری بلکہ پہلی میٹنگ ہی وزیر اعظم سے پولیو کے اوپر ہی وزیر اعظم نے کی میرے آنے کے بعد, یعنی کہ ہم نے میری جو پہلی میٹنگ تھی, جتنے آرگنائز طریقے سے اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے اور جو چیلنجز ہیں گراؤنڈ پہ, اس میں آئی تھنک کہ دس از دا بیسٹ پرفارمنس وی کین پروڈیوس. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. 2-3 چیزیں موٹی موٹی آپ کو میں بتا دوں. ایک تو لوگوں کی کنزمپشن کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پولیو کی جو پوری ڈرائیو ہے یہ فورن فنڈڈ ہے. WHO اور یونیسیف جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. اس میں سے $1 یا $1 بھی کوئی سرکاری کسی محکمے کے پاس نہیں آتا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اس کی پرچیزنگ فورن ایجنسیز خود کرتی ہیں, رائٹ, اور اس کی امپلیمنٹیشن یونیسیف اس کو خریدتا ہے, WHO اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتا ہے. تو کوئی بھی اس کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ تو ایک تو پہلے نکال دیں اس کے اندر, کہ اس کے اندر کوئی ہاتھ میں ہی نہیں آتا کسی کے. ٹھیک ہے, تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنا, اس کو لے کر جانا. اب یہ معاشرے میں ہمارے, جیسے آپ نے خود ذکر کیا, اتنے سارے ٹیبوز ہیں اور بہت سارے مسکنسیپشنز جو ہے وہ کروا دی گئیں, اور بہت ساری لیک آف انفارمیشن اینڈ نالج بھی ہے. اب فرض کریں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچے کو ایک دفعہ قطرہ اگر پلا دیا گیا ہے تو بس زندگی بھر کے لیے کافی ہے. ہم بہت عرصے تک, مجھے نہیں پتا تھی اس والی بات کا, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن بٹ دیٹس ناٹ دی ریئلٹی. نہیں, آپ نے بار بار اس کو پلانا ہے, کیونکہ وہ وائرس جو ہے وہ وائرس آپ کا وہ اس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. اگر وہ بچہ جو ہے وہ اس کو آپ نہیں اس کو بار بار ویکسینیٹ کریں گے تو کسی نہ کسی ٹائم جو ہے وہ یا تو اگر وہ خود انفیکٹ نہیں ہو رہا, فرض کریں کہ اپاج نہیں ہو رہا خدا نخواستہ, وہ کیری کر رہا ہے تو کسی اور کو وہ انفیکٹ کر سکتا ہے. تو جو اریڈیکیٹ کرنا ہے اس کو سارا, اس میں اس کو بار بار پلانا ہے. اور جو ریفیوزل کے کیسز آتے ہیں کہ والدین نہیں پلانا چاہتے, اور سارے ان کو اس کی یا تو نالج نہیں ہے یا اس میں پھر اویئرنیس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے سوشل ایکٹرز کو ملا کر, ایم پی ایم این ایز کو ملا کر, اور گراس روٹ پہ جس علاقے میں
یہ ہے اس کے وہاں کے انفلوئنسرز کو ملا کر ہم ایک بہت ایگریسو قسم کی کیمپین جو لانچ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اچھا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا ایکٹیو سوشل میڈیا کو یوز بھی کرتے ہیں, بہت سے سیاستدان بھی ایکٹیو ہیں, تو آپ سوشل میڈیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لڑکے تھوڑے سے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی اور سختی کی ضرورت ہے, کر نہیں پا رہے صحیح طریقے سے, اور اچھا کرنا ہے ہمیں, اور اس کے علاوہ ضروری بھی ہے, اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ حل نہیں ہے, تو یہ جو ہے وہ ان کو اور اچھا ہونا چاہیے ہمارے لڑکوں کو سوشل میڈیا میں. ٹھیک, جاتے ہوئے ایک عید کے لیے ایک اور پاکستان کے لیے ایک پیغام میں چاہوں گی آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. ویل یہ جو ہم اپنے حالات پر شکایت کرتے ہیں نا, تو اس کو ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے تو آنے والے نہیں ہیں, ہمیں خود ہی ان حالات کو انسانوں نے ٹھیک کرنا ہے, اور انسان کون ہے, وہ ہم اور آپ ہی ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ فلاں یہ کام کر لے گا, فلاں یہ کام کر لے گا, مثلا سیاست جو ہے بہت بڑی چیز ہے جی, میں تو بڑا اچھا ہوں, میں تو بہت شریف ہوں, میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں, میں تو بڑے اچھے خاندان کا ہوں, تو سیاست جو ہے وہ بہت خراب چیز ہے, بری چیز ہے, اپنے بچے کو سنبھال کے رکھو. ابے بھائی, تو پھر پانی پھر نہ مانگو سیاستدان سے, پھر جو ہے وہ کرپشن کی شکایت نہ کرو سیاستدان سے, پھر جو ہے وہ لائٹ کی شکایت نہ کرو, جاب کی شکایت نہ کرو, سو آن اینڈ سو فورتھ. کیونکہ بھائی اگر آپ اچھے ہو اور آپ نہیں ہو تو وہاں کسی برے آدمی نے ہونا ہے, تو آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں پھر؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ نہیں, یہ دنیا جنت نہیں ہے جہاں مسائل نہیں ہوں گے. جنت میں مسائل نہیں ہوں گے نا, بالکل بھائی دنیا تو امتحان کی جگہ ہے, وہاں تو مسائل ہوں گے, رائٹ. تو ان مسائل سے, اس امتحان سے خود کو کترا کر گزر جانا, حساب دینا پڑے گا. بالکل. ظالم وہ نہیں ہے جو ظلم کر رہا ہے, ظالم وہ ہے جو ظلم کو سہ رہا ہے. زبردست, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو ہم گڈ لک کہیں گے. آپ کی یہ والی جو پورٹ فولیو آپ کو ملا, اللہ کرے آپ جس طرح سے آپ نے پہلے کام کیا اس سے بھی اچھا اس میں چینجز لے کر آئیں, اس میں ریولیوشن لے کر آئیں. آپ کو گڈ لک کہیں گے. اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کا. پلیجر ہیونگ یو آن آور شو, اور پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے کل. آپ عید منائیے, اپنے اپنوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیجیے. آئی ہوپ آپ کو پروگرام مزہ آیا ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں آپ نے سنی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.